नाजरीन आदाब, अजमल कमाल रिसाला आज के मुदीर हैं। इस रिसाले की अपनी एक अलग शनाख्त है जिसमें तराजिम ज़्यादा छपते हैं, ज़्यादा शाया होते हैं। इसके साथ साथ अजमल कमाल साहब की एक और पहचान है कि वो बहुत अच्छे नक्काद भी हैं और अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों में इनके मज़ामीन, इनके कॉलम हम पढ़ते रहते हैं। आज अजमल कमाल साहब हमारे मेहमान हैं, ये पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे। हम इनकी खिदमत में आज हाजिर हुए हैं और इनसे तर्जुमा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उर्दू की सूरत हाल और एक 25 साल से रिसाला आज ये निकाल रहे हैं। किसी भी उर्दू रिसाले की इतनी मुद्दत तक निकलते रहना किसी भी उर्दू रिसाले के लिए ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि कोई उर्दू रिसाला बाकायदा पिछले 25 साल से निकल रहा है। अजमल साहब, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। तर्जुमे की अहमियत के बारे में, तर्जुमे में गालिबन इस वक्त आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उर्दू का या उर्दू दुनिया का तर्जुमे के हवाले से सबसे ज़्यादा जाना पहचाना नाम है। तर्जुमे की अदबी अहमियत के बारे में एक तो हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे और किन किन मुश्किलात का सामना आपको तर्जुमा करते हुए पेश आता है। देखिए, तर्जुमे के मैदान में बहुत सारे लोग मुझसे सीनियर मौजूद हैं जी। और बहुत अच्छी तरह जाने पहचाने जाते हैं। मसलन मोहम्मद सलीम रहमान हैं। तो ज़ाहिर है हर एक्टिविटी किसी न किसी पस मंज़र में होती है। तो तर्जुमे की एक रिवायत है जो बड़ी मजबूत है और उसी रिवायत में मैंने जो भी कुछ तर्जुमे का काम किया है वो किया है। तो उससे अलग करके तो देखना कोई मुनासिब बात भी नहीं होगी। और तर्जुमे की अहमियत मेरे लिए ज़ाती तौर पे तो ये है कि ये एक पढ़ने वाले के रोल का एक एक्सटेंशन है। तो अपनी पसंद की चीज़ों में आप दूसरों को शरीक करना चाहते हैं तो वो रिसाला निकालना भी उसी की एक सूरत है कि जो आपकी पसंद की चीज़ें हैं वो एक जगह जमा हों और एक ख़ास तरतीब में वो लोगों के सामने आए। तो ये सब असल में तो अपने मुताले में लोगों को शरीक करने का की दोनों सूरतें हैं। तर्जुमे में ये भी होता है कि फिर आप उस अमल से एक तरह से गुज़रते हैं कि किसी दूसरे की लिखी हुई चीज़ को अपनी ज़ुबान में कैसे बेहतर से बेहतर तौर पे पेश किया जा सकता है कि जो उसका नफ्स मज़मून है वो भी पूरी तरह से सामने आए और जो उसका उसलूब है, क्योंकि अदबी लिहाज से उसलूब की भी उतनी ही अहमियत है जितनी नफ्स मज़मून की है। तो उसका एक नतीजा ये होता है कि आपका जो आपकी अपनी ज़बान है उसमें कुछ नए उसलूब के लिए गुंजाइश पैदा होती है, बाज़ जगह रुकावट पैदा होती है। तो ये एक मुस्तकिल अपनी ज़बान के साथ एक यानी उलझने का और उसको वसी करने का और उसको अपने मतलब के इजहार के काबिल बनाने का एक मुसलसल अमल है। अजमल साहब, ज़बान की तरवीज व इशाअत के लिए तर्जुमे को आप कितना सूदमंद समझते हैं? देखिए, ज़ुबान की तरवीज व इशाअत अलग से तो कोई चीज़ नहीं होती। तरवीज व इशाअत होती है किसी चीज़ की जो कोई आपका ख्याल होता है या कोई आपकी फ़िक्र होती है। ज़बान उसका एक ज़रिया है। तो जैसे अब हमारे यहाँ उर्दू की खिदमत का जो फ़िक्र है वो बहुत राइज है। तो मेरी तो वो समझ में आता नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसे लगता है कि ज़बान एक इस्तेमाल की चीज़ है जिसमें आप अपने ख़यालात का, अपने जज्बात का, एहसासात का इजहार करते हैं। अजमल साहब, एक तो वो है जो हमारे शायर और अदीब कर रहे हैं, उनकी ज़बान है और उसमें वो इजहार कर रहे हैं। लेकिन एक मसला तर्जुमे का है कि आप किसी दूसरी ज़बान से आपने न सिर्फ अंग्रेज़ी बल्कि फ़ारसी और हिंदी से भी तर्जुमे किए हैं। तो किसी दूसरी ज़बान से जब अपनी ज़बान में आप तर्जुमा करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़बान फैलती भी है उससे
اور زبان کے حوالے سے یہ غلط فہمیاں کہ زبان میں یہ اتنی گنجائش یا اتنی طاقت ہونی بھی تو چاہیے کہ وہ دوسری کسی زبان کا ترجمہ اپنی زبان میں کر سکے. ہاں، ایک تو یہ کہ ترجمہ کرتے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری ایک تو اپنی زبان کی مہارت کی حدیں کیا ہیں، دوسری کہ ہماری اپنی زبان کی حدیں کیا ہیں، کیونکہ مختلف زبانوں کی کیپیسٹی الگ الگ ہوتی ہے. تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو جتنا مجھے تجربہ کرنے کا موقع ملا ہے، مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کوئی بہت زیادہ ترقی یافتہ زبان نہیں ہے اور اس میں کسی نئی چیز کے لیے گنجائش پیدا کرنا خاصا مشکل ثابت ہوتا ہے. جی، لیکن اس کے باوجود آپ نے فارسی سے، انگریزی سے، ہندی سے اتنے تراجم کیے. ہاں، وہ ظاہر ہے، وہ تو چونکہ مجھے تو اپنی زبان میں کام کرنا ہے تو یہ، لیکن آپ کو یہ احساس رفتہ رفتہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی زبان دوسری زبانوں کے مقابلے میں اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ کہاں ہے. تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے اور یہ آپ کو ترجمے کے عمل میں معلوم ہو جاتا ہے. اپنے جو لوگ اوریجنل لکھتے ہیں ان کو اپنے تخلیقی عمل میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بات وہ کہنا چاہتے تھے وہ کس حد تک کہہ سکے. تو یہ اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں کہ آپ کی اپنی زبان پر مہارت کتنی ہے اور دوسری یہ کہ اس زبان کی اپنی کیپیسٹی اس وقت کتنی ہے. اجمل صاحب، ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ زبان کا ہر لکھنے والا، وہ کسی بھی زبان میں لکھ رہا ہو، اس کو یہ ایک ایشورنس تو چاہیے کہیں نہ کہیں کہ جس زبان میں لکھ رہا ہوں اس میں مکمل اظہار اپنی جو اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں. آپ نے زبان کے حوالے سے یہ بات کی تو میں بس یہ جاننا چاہوں گا اجمل صاحب کہ کیا اردو میں جو تراجم کی، جیسے آپ نے فرمایا ایک روایت ہے، لیکن اس وقت جس طرح آپ نے خاص طور سے اپنے رسالے آج کے ذریعے لوگوں تک وہ تراجم پہنچائے ہیں اور خود بھی آپ نے تراجم کیے ہیں، تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہے. کیا ہماری زبان، جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ حدیں ہیں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تراجم کیے بھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں، آپ نے بھی کیے ہیں، تو کیا ہم سمجھیں کہ باقی زبانوں سے، جو بڑی زبانیں ہیں، ان سے ترجمے مشکل ہی صحیح لیکن اردو میں کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، ظاہر ہے کیے جا سکتے ہیں، جبھی تو کیے جاتے ہیں. جی، لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ زبان کا تعلق کیونکہ انسان کے سماج سے ہے، تو وہ سماج جو ہے وہ کتنی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے اردو میں الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے سماج میں ان چیزوں کو قبول کرنے کی گنجائش کم ہے. تو بہت سی نئی چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں زبان کو کچھ یعنی دباؤ ڈال کر تبدیل کر کے کوئی گنجائش نکالنی پڑتی ہے. اردو کے ساتھ ایک خاص بات یہ بھی ہوئی ہے کہ جس وقت یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی اردو اور ہندی، تو اس نے ان دونوں حصوں کی کیپیسٹی کو بہت نقصان پہنچایا، کیونکہ ہماری زبان کے دنیا کی ساری زبانوں کی طرح کچھ تاریخی سورسز تھے. تو اس کے دو حصوں میں بٹنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک حصے نے کچھ سورسز سے رجوع کرنا چھوڑ دیا، جیسے فارسی اور عربی جو تاریخ کے عمل میں شریک ہوئے تھے، اردو میں بھی اور برصغیر کی دوسری زبانوں میں بھی. تو دوسری طرف جو لوگ اردو کے حصے میں آئے یا اردو جن کے حصے میں آئی، انہوں نے سنسکرت سے رجوع کرنا بالکل چھوڑ دیا. تو اب ایک مسئلہ یہ ہوا کہ وہ زمانہ تھا جب زندگی تبدیل ہو رہی تھی، جو کوئی تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے کی بات ہے. تو اس میں زندگی میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں ان میں ان کو بیان کرنے کے لیے نئے الفاظ، نئی اصطلاحات، نئے فکروں اور نئے اظہاروں کی ضرورت تھی. تو وہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ تو اگر آپ اپنی ایک سورس یا دوسری سورس کو کے خلاف بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں
اور اس سے رجوع نہ کرنے کا ایک تہیہ کر لیں تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کی جو گنجائش ہے اس کو بہت محدود کر دیتا ہے. تو یہ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے اتنے عرصے تک ایک رسالہ نکالنے کے بعد اور ترجمے کرنے کے بعد کہ یہ دونوں زبانیں جو الگ ہو گئی ہیں تاریخ کے عمل میں, اردو اور ہندی, انہوں نے اپنی اپنی کیپیسٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تو اب ہندی میں یہ اصرار کیا جاتا ہے کہ ساری چیزیں کچھ بہت شدھ سنسکرت سے لی جائیں گی اور تتسم سنسکرت کا استعمال کیا جائے گا. دوسری طرف اردو میں یہ ایک اصرار ہے کہ سنسکرت سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا, نہ پڑھائی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے, نہ اس سے رجوع کیا جاتا ہے. تو یہ جو طرز عمل ہے یہ بہت ہی نقصان دہ ہے. اب اس میں پھر یہ بھی ہو گیا کہ ایک ایٹیٹیوڈ یہ بھی بن گیا ہے کہ جو ہماری ایک نئی سورس پیدا ہوئی ہے معلومات کی بھی, علم کی بھی اور زندگی میں تبدیلیوں کی بھی, وہ انگریزی زبان ہے. تو انگریزی زبان سے ایک خاص قسم کا تعصب پیدا ہو گیا ہے کہ اب آپ اگر اپنی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ استعمال کریں جو آپ کی گفتگو کا حصہ نیچرلی بن چکے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی زبان خالص نہیں ہے, معیوب سمجھا جاتا ہے. اور ایک بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آنے والے انگریزی لفظ کی جگہ کوئی بہت ہی مشکل سا سنسکرت لفظ لایا جاتا ہے یا کوئی عربی یا فارسی کا لفظ لایا جاتا ہے جو مانوس نہیں ہے. تو یہ ایک بالکل ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں اردو اور ہندی دونوں زبانوں کی جو توانائی ہے وہ بہت ضائع ہو رہی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو 150 سال اس قسم کی بےمانی سرگرمی میں گزارنے کے بعد اب ہم کیچ اپ کر سکتے ہیں دوسری زبانوں سے. تو اجمل صاحب, کیا ایک تو انگریزی کا ذکر آیا, وہ تو اب سمجھیے کہ ایک طرح سے ضروری ہے سب لوگوں کے لیے ہی, لیکن میں ہندی اور اردو کے حوالے سے ایک سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو 47 میں جو ہے ایک طرح سے اردو جو ہے وہ پاکستان کی یا مسلمانوں کی زبان سمجھی جانے لگی, ہندی ہندوستان میں ہندوستانی یا ہندو کی ایک طرح سے زبان تصور کیا گیا. اب اس بات کو بھی تقریباً 70 سال ہونے کو آئے ہیں, اس سے 1-2 سال کم. اب آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کچھ یہ جو دوریاں ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ان کو کم کرنے کی کچھ کوشش کرنی چاہیے یا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو 1947 میں تو نہیں ہوا. جی, اردو کو مسلمانوں کی زبان تو مولانا علی نے کہہ دیا تھا. جی, انہوں نے کہا تھا کہ زبان اس کی مستند ہے جو دلی کے یا اس کے آس پاس کے رہنے والا ہو اور مسلمان ہو. فاروقی صاحب نے اس بات کو کوٹ بھی کیا اپنی کتاب میں. تو یہ تو یعنی 1947 کی تقسیم سے بہت پہلے کی بات ہے. لیکن تو یہ ایٹیٹیوڈ تو پہلے سے تھا. اور لیکن 47 کے بعد جہاں تک اردو کا سوال ہے, اردو کی جو کمیونٹی بن چکی تھی 1947 تک, وہ کمیونٹی تو مطلب قائم رہی. جیسے اعجاز احمد صاحب نے اپنے لیکچر میں بتایا ہے, جو اردو کی تاریخ کے بارے میں انہوں نے دیا تھا, کہ جو ادبی رسالے تھے 1947 کے بعد, ان میں وہی لوگ لکھتے تھے جو 1947 سے پہلے لکھتے تھے, صرف ان کے پتے بدل گئے تھے. راجندر سنگھ بیدی اور کرشن چندر اب لاہور سے نہیں لکھتے تھے, وہ ممبئی سے لکھتے تھے یا دلی سے لکھتے تھے. اسی طرح منٹو صاحب بمبئی سے اپنا رسالہ اپنا افسانہ نہیں بھیجتے تھے, وہ لاہور سے بھیجتے تھے. تو یہ مطلب اردو کی جو کمیونٹی تھی اس کے درمیان کمیونیکیشن بھی بحال رہا, اور وہ کمیونٹی اب آپ بڑی مشکل سے ایسا کر سکیں گے کہ پاکستانی اردو ادب اور ہندوستانی اردو ادب کو الگ الگ کر سکیں, کیونکہ جو لوگ یہاں لکھ رہے ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں, وہاں پڑھے جا رہے ہیں. نیر مسعود اور شمس الرحمان فاروقی اور اس طرح کے دوسرے جو ہندوستان میں رہنے والے اردو ادیب ہیں وہ پاکستان میں اسی طرح پڑھے جاتے ہیں.
ویسے ہی جیسے پاکستان والے پاکستان انتظار حسین اور عبداللہ حسین اور وہ سارے لوگ یہاں پڑھے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اردو کے درمیان تو کوئی بٹوارا نہیں ہوا. اب ہندی اور اردو کے درمیان جو ایک علیحدگی ہو چکی تھی وہ تو بہت پہلے ہو چکی تھی. تو یہ تو یعنی 20ویں صدی کا جو پہلا نصف تھا یعنی 1900 سے لے کے اور 1947 تک, تو اس وقت تک یہ جو علیحدگی تھی وہ مکمل ہو چکی تھی. تو اب یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو لوگوں کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ یعنی اپنی زبان کے ساتھ اپنے سماج کے ساتھ کس طرح کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کسی فرد کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے سماجی عمل کا رخ موڑ سکے یا کچھ کر سکے, لیکن ایک ادب سے دلچسپی رکھنے والے شخص کے طور پر آپ مختلف زبانوں کے ادب سے دلچسپی لے سکتے ہیں. تو جیسے ہم نے اپنے رسالے میں کوشش کی کہ جو اردو سے قریب کے کلچرلی اور لنگوسٹکلی جو قریب کے سماج ہیں, مثلاً ہندی چیزیں اور فارسی کی اور عربی کی, اور ہندوستان کے دوسری زبانوں کی مثلاً مراٹھی اور ملیالم اور راجستھانی, اور ان سب کی چیزیں ہم اردو میں پڑھیں اور اپنے اس پڑھنے میں اپنے پڑھنے والوں کو شریک کریں. دوسرے یہ اس عمل کا ایک حصہ تھا جو دوسری زبانوں کے ساتھ ہو رہا تھا جو کلچرلی ہمارے قریب کی نہیں ہے. تو مثلاً لیٹن امریکہ کی, مثلاً یورپ کی اور افریقہ کی, تو ان سب چیزوں کو آپ یعنی ایک ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم چاہے کہیں بھی رہتے ہوں تو ایک سینسیبلٹی ہے جو ایک زمانے کی ہے. اجمل صاحب شیئر کرتے ہیں. جی, جو چیزیں آج میں آتی ہیں اس پہ تو ہم بات میں کریں گے. 47 سے پہلے لکھنے والے وہ لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا وہ تو 47 سے پہلے لکھ رہے تھے, تو ایک طرح سے اب وہ ظاہر ہے اسی زبان میں ان کا نام بھی ہو چکا تھا, اسی زبان میں وہ لکھتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ 47 کے بعد اس طرح کے لوگ, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ 47 کے بعد یہ جو بٹوارے کا ایک زبان کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا 47 سے پہلے, لیکن 47 سے پہلے اس طرح کے لکھنے والے لوگ ہمارے یہاں موجود تھے. راجندر سنگھ بیدی بھی تھے, کرشن چندر بھی تھے, لیکن 47 کے بعد اس طرح کے لوگ آپ کی زبان کو یا ہماری زبان کو میسر نہیں آئے. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو غیر مسلم تھے, جی, تو یہ بہرحال اب اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جہاں زبان الگ ہوئی وہاں کچھ ہمارے رشتے اور وہ جو ایک تہذیبی کلچر ہمارا تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں اس سے متاثر ہوا اور الگ ہوا. مطلب وہ ایک تعصب تو ہماری زبان میں رہا ہے. یعنی پریم چند کو بھی اس کی شکایت تھی کہ جو اردو کے مسلمان ادیب ہیں اور جو یعنی ادب پر کنٹرول رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ تعصب رکھتے ہیں اردو کے غیر مسلم ادیبوں سے. تو میرے خیال سے ان کا اتنا قصور نہیں ہے. ہمارے اپنے ماحول کی جو نارواداری ہے اردو کی اور برصغیر کے مسلمان معاشرے کی, وہ اس کی زیادہ ذمہ دار ہے, کیونکہ لوگوں نے تو اردو کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا ہے انفرادی طور پر. مطلب بات راجندر سنگھ بیدی اور کرشن چندر اور ان سب پر کریں یا لال کپور, ان پہ ختم تو نہیں ہو گئی تھی. فکر توسوی بھی تھے. اس کے بعد اب لوگ تو رہے ہیں نا, بلراج مہندرا تھے جن سے میں کل مل کے آیا ہوں, سریندر پرکاش ہیں, گیان چند جین ہیں. تو اب مطلب یہ کہ آپ کسی کو غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اگر اردو دنیا کا ایک دوسرے درجے کا شاعری بنانے کی کوشش کریں تو یہ تو اس کے نتائج تو اچھے نہیں ہوں گے. جیسے گیان چند جین صاحب نے جو ایک بہت ہی محترم استاد تھے اور محقق تھے اردو کے, تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس پر بہت ایک ہنگامہ ہوا. تو اس میں
مطلب ایک بنیادی ریئیکشن جو تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ چونکہ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے ان چیزوں پر بات کرنے کا. تو یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی ایک بیہودہ قسم کی دلیل ہے. تو یہ جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو پھر ظاہر ہے دوسرے لوگوں کی دلچسپی کم ہوگی. لیکن ایسا بھی ہے کہ اب جیسے جو ہمارے اردو کے فکشن میں جو نئے نام آئے ہیں ان میں سے ایک نام جولیاں کا ہے جو یعنی فرانسیسی نژاد ہیں, فرانس کے رہنے والے ہیں. اردو انہوں نے سیکھی, اردو سے پہلے پنجابی سیکھی, اس سے پہلے ہندی سیکھی. تو انہوں نے پنجابی میں بھی لکھا, چند کہانیاں لکھی, اس کے بعد انہوں نے اردو میں لکھا ہے. جی بالکل آپ نے. اور تو مطلب یہ تو فیصلہ ان سارے دباؤ کے بغیر کرنے والا فیصلہ ہے, کیونکہ تخلیقی فیصلہ ہے کہ کون کس زبان کو اپنا ذریعہ اظہار بنانا چاہتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان میں اور یہاں جو انگریزی میں لکھنا بہتر سمجھتے ہیں تو وہ انگریزی میں لکھتے ہیں. تو یہ اردو میں یہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ سیاسی ہو گیا ہے, جو ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. جی اجمل صاحب, آج پہ ہم کچھ جاننا چاہیں گے کہ آج اس وقت 25 سال ہو گئے ہیں اس کو شائع ہوتے ہوئے, اور اس وقت جو اردو رسائل ہندوستان اور پاکستان میں ساری دنیا میں نکل رہے ہیں, آج کی ایک اپنی الگ شناخت ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, ہر ایک کی اپنی الگ شناخت ہوتی ہے. نہیں, آج کی اس لیے بھی ہے کہ باقی رسائل میں ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ کہیں اور بھی ہمیں مل جائیں گی. اردو کے رسائل میں جیسے غزلیں چھپتی ہیں تو وہ پاکستان میں چھپے ہیں, ہندوستان میں تو ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو, لیکن تراجم بہت کم ایسا ہے کہ پورے کا پورا شمارہ جو ہے وہ تراجم کے نام ہو, ایسا اردو میں کم سے کم بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے یا ہے ہی نہیں. تو آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا, ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ خود ظاہر ہے ترجمے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی لگا کہ ترجمہ لوگ ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ ہمارا معاشرہ سماج جو ہے وہ یا ہمارے جو پڑھنے والے ہیں قاری ہیں وہ ترجمہ پڑھنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے, اس وقت آپ کو یہ خیال آیا ہوگا؟ نہیں دیکھیے, ایک تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے پہلے ترجموں پر یعنی رسالوں نے توجہ نہیں دی ہے, باقاعدہ پورا رسالہ. کیونکہ منٹو کے جب آپ پڑھتے ہیں ان کی زندگی کا حال تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک پورا روسی ادب کا نمبر نکلا تھا, ایک فرانسیسی ادب کا نمبر نکلا تھا, جس سے اردو کے لکھنے والوں نے بہت ہی تخلیقی طور پر ایک فائدہ حاصل کیا. اس سے پہلے ساقی میں پورے رسالے جو تھے وہ مثلاً ڈیوائن کامیڈی کا ترجمہ اس میں چھپا تھا, اور شیکسپیئر کے کئی پلیز انہوں نے پورے چھاپے تھے. تو ایسا نہیں ہے, مطلب اتنی بڑی تعداد میں ایسے رسالے شاید نہیں نکلے, لیکن یہ کہ ترجموں سے دلچسپی تو رہی ہے. اچھا, ہم نے جو اپنے رسالے کا فارمیٹ بنایا اس میں کوئی بہت اونچی چیزیں نہیں تھیں, اس میں سیدھی سی ایک بات یہ تھی کہ اگر آپ ایک رسالہ نکالنا چاہتے ہیں سال میں 4 شمارے, تو ضروری نہیں ہے کہ اتنا مٹیریل آپ کو اپنی پسند کا اردو زبان میں مل جائے. تو یا تو آپ کو اس کی فریکوینسی کم کرنی پڑے گی, یا پھر آپ کو اپنے معیار کو نیچے لانا پڑے گا. تو ان دونوں سے بچتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنی چیزیں ہمیں اردو میں ملتی ہیں وہ تو ہم لے لیں گے, اور جو باقی رہ جائے گا اس کو ہم ترجمے سے پورا کریں گے. کیونکہ ترجمے میں آپ کے پاس ایک آزادی ہوتی ہے انتخاب کی کہ جو کسی بھی زبان کی جو بہترین چیز جو آپ کو پسند ہو اس کو آپ لے سکتے ہیں. تو شروع تو اس لیے کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ کہ پھر پڑھنے والوں نے اس کو بہت اچھی طرح لیا, اور پھر ہمیں یہ احساس ہوا کہ جو پڑھنے والوں کی جو نئی نسل ہے جس نے صرف اردو پڑھی ہے وہ ترجموں کی بہت قدر کرتے ہیں, کیونکہ ان کو انگریزی نہیں سکھائی گئی ہے. وہ ایک پورا کلاس کا معاملہ ہے کہ انگریزی کی اور جدید تعلیم جو ہے وہ صرف ایک خاص طبقے تک محدود رہے گی. لیکن بہرحال جو اردو سیکھنے والے ہیں ان میں بھی ایک جدیدیت کا, جدید چیزوں سے دلچسپی لینے کا رجحان ہے. تو وہ میں نے محسوس کیا کہ وہ پوری دنیا کا ادب وہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, اور ان میں ایک جستجو ہے.
اور وہ اس طرح کی جو بھی کوشش ہوتی ہے ترجمے کی اس کو وہ بہت قدر کرتے ہیں.